अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जादूगरों से मुतल्लक़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखने लगा हूँ कि जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप में से कोई इस किस्म के जेली आमलों और जेली पीरों और जादूगरों के पास गया है तो उसने भी यकीनन इनमें से कुछ चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद और ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को कोई हुकूमती इदारे का कोई ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी है या जिसके पास कोई ऐसा इख्तियार है कि जो इस धंधे को और इस काम को बंद कर सकता है अपने हुकूमती इख्तियारात को इस्तेमाल करके, या हुकूमती ऐवानों तक या मुतल्लिका लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकता है तो पहुंचाए, ताकि हमारे मुल्क में चंद लोग जिन्होंने लाखों इंसानों की ज़िंदगी को अजीरन बनाया हुआ है, लाखों इंसानों की ज़िंदगी को तबाह किया हुआ है, ख़ानदानों के ख़ानदान तोड़ के रख दिए हैं, औरतों को तलाक़ें हो जाती हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर ये बात अर्ज़ की है कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चों को अगवा करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद जो कत्ल करने के जो वाक़यात होते हैं, ये भी ज़्यादातर 80% वाक़यात वही लोग करते हैं जो इस जादू टोने के इसके साथ मुंसलिक हैं। और ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे मुल्क में जो बच्चों को अगवा, जो छोटे बच्चे और बच्चियाँ अगवा होती हैं, फिर ज़्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो ये दरअसल जादू सीखने वाले जो होते हैं ज़्यादातर ये केस वो करते हैं। क्योंकि अगर महज ज़्यादती करना या जिनसी ज़्यादती करना मतलूब होता तो कत्ल कोई ना करता। हम ये तो सुनते हैं, अखबारात में भी पढ़ते हैं कि फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ देहात में एक औरत के साथ 2 मर्दों ने इज्तिमाई ज़्यादती कर ली, 4 मर्दों ने इज्तिमाई ज़्यादती कर दी और भाग गए। वहाँ पर ये नहीं होता कि उसको ज़्यादती की और कत्ल कर दिया, बहुत इक्का दुक्का कहीं हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही हम सुनते हैं कि ज़्यादती की और भाग गए। लेकिन बच्चों के साथ जब भी ये ख़बर हम सुनते हैं उसके बच्चों के साथ इस तरह का मामला हुआ, वहाँ पर उसके साथ ये बात ज़रूर होती है कि उसको उसके बाद गला दबा के मार दिया, गला काट दिया, कत्ल कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी औरत के साथ जब कोई ज़्यादती करता है तो उसको कत्ल नहीं करता, लेकिन बच्चों के साथ जब कोई ज़्यादती करता है तो उसे कत्ल क्यों कर देता है? तो दरअसल उसके पीछे वजह यही है कि जादू सीखने वाले जो होते हैं, शैतानी आमाल सीखने वाले जो होते हैं, ये उसका हिस्सा होता है कि यूँ समझ लें कि जिस तरह होता है ना, किसी भी कोर्स का या किसी भी डिग्री का एक फ़ाइनल टेस्ट होता है, एक फ़ाइनल कोई काम होता है, असाइनमेंट होती है, वो करनी होती है, तो ये उसका एक हिस्सा होता है कि आपने ये वाला जो जादू है इसका आखिरी स्टेज ये है कि आपने एक बच्ची की या एक बच्चे की जो नाबालिग हो उसकी साथ ज़्यादती करके उसका शैतान के नाम पर उसकी कुर्बानी करनी है, नाउज़ुबिल्लाह। इस किस्म के केस होते हैं। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ कि जादूगर कैसे कैसे काम करते हैं। यानी किसी को पर जादू करने के लिए जब कोई उनके पास जाता है कि फ़लाँ बंदे से मैं तंग हूँ, फ़लाँ बंदी से मैं तंग हूँ, कोई औरत जाती है, मेरा ख़ावंद मेरी बात नहीं मानता, उसको मैंने अपने ताबे करना है, मेरी सास, मेरी बहू या मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, फ़लाँ ये वो, बहरहाल जिस मकसद के लिए लोग जाते हैं, आगे से जादूगर उनको तावीज़ात देते हैं या कुछ अमलियात करते हैं। वो किस किस्म के होते हैं उनकी एक छोटी फ़हरिस्त मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये ख़त्मी फ़हरिस्त नहीं है, ये चंद एक चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है और आप इसको सुनकर बहुत हैरान होंगे। जादूगरों का एक तरीका ये होता है कि जब उनके पास कोई जाता है तो एक उनकी जादू करने का तरीका पढ़ाई होती है। वो कोई जंतर मंतर तंत्र, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब व गरीब किस्म के कुछ कलिमात होते हैं, उनके ज़रिए उनको पढ़ते हैं, जिनमें शैतानों की तारीफ़ होती है या कुछ दीन की तौहीन की गई होती है, कुरान की तौहीन की गई होती है। इस किस्म की वो चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से पढ़ाई करते हैं कोई ख़ास मिक़दार में, ख़ास तादाद में, ख़ास तरीके से, और उस तरीके से अगले बंदे पर जादू कर दिया जाता है। दूसरा तरीका इनका ये होता है तावीज़ का। अब तावीज़ इसके फिर आगे मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें होती हैं। एक होता है तावीज़ को जलाना। एक तावीज़ लिखा जाता है और उस तावीज़ को लिखने के बाद उसको एक ख़ास तरीके से आग में जलाया जाता है। इसी के अंदर ये धोनियाँ भी होती हैं। ये आपको दी जाती है ना कि धोनियाँ जादू के तोड़ के लिए दी जाती हैं, जिन्नात को भगाने के लिए दी जाती हैं, तो इनकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। ये सारे जादू के अमलियात होते हैं जलाने वाली।
تو یہ دھونیاں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی تعویذوں کو دیا جاتا ہے کہ اس تعویذ کو آپ آگ میں جلا دیں، بس اس کا کام آگے شروع ہو جائے گا۔ تعویذ کے عملیات میں سے ایک دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ تعویذ کو دفنانا۔ تعویذ دیا جاتا ہے، اس کو جا کر جس آدمی پر کیا جاتا ہے اس کے گھر میں دفنا دیں، اس کے گھر کے باہر دہلیز پر دفنا دیں۔ اس تعویذ کو لے جائیں ویران قبر میں دفنا دیں، قبرستان میں دفنا دیں، فلاں جگہ پہ دفنا دیں، ایک یہ ہوتا ہے۔ تیسرا تعویذ کے ذریعے جو جادو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تعویذ کو بہانا۔ اس کو جا کر نہر میں، دریا میں، کسی ندی میں بہا دیا جاتا ہے۔ تعویذ کا ایک چوتھا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے تعویذ پلانا۔ تعویذ دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے پلانا ہے کسی کو، مشروب کے اندر، چائے کے اندر، دودھ کے اندر، پانی کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر گھول کر اس کو پلا دیا جاتا ہے، پلا دیں، اور اس پر پھر وہ جو مطلوبہ آپ کا وہ مقصد ہے اس کے لیے وہ اس پر اثرات اس کے مرتب ہو جائیں گے۔ اسی طرح تعویذ کا ایک اور عمل ہوتا ہے تعویذ کو لٹکانا، کہ تعویذ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ جا کر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیں۔ عام طور پر محبت کے اور حب کے جو عملیات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیز کی جاتی ہے کہ تعویذ کو لٹکا دیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہوا چلے گی تعویذ ہلے گا تو وہ آپ کا محبوب جو ہے وہ بے قرار ہوگا۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے ہوگی۔ اسی طرح جادو کے عملیات میں سے ایک عمل یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہندو ہوتے ہیں نا، ہندو، ان کے جہاں پر یہ اپنے مردے جو جلاتے ہیں، ان کی جو مرگٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ اس کی جو راکھ ہوتی ہے، جادوگر وہ راکھ منگواتا ہے یا خود لے کر آتا ہے، اور جو بندہ اس کے پاس آیا کسی مقصد کے لیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو فلاں کے ساتھ، تو وہ جو راکھ ہوتی ہے، ہندوؤں کے مردوں کی جو راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کو وہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے فلاں اس شخص کو جس کے ساتھ جو عمل کرنا ہے یہ اس کو آپ کسی طریقے سے کھلا دیں، اس کے کھانے میں، سالن میں، کسی بھی طریقے سے یہ راکھ اس کو کھلا دیں۔ عورت کوئی گئی ہے تو اس کو کہے گا کہ اپنے خاوند کو بس کھلا دیں تو یہ آپ کے تابع ہو جائے گا، بہو کو کھلا دیں تو بہو آپ کے تابع ہو جائے گی، ساس کو کھلا دیں تو اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ بہرحال مختلف مقاصد کے لیے تو ہندوؤں کے مردوں کی جلی ہوئی لاشوں کی جو راکھ ہوتی ہے یہ دیتے ہیں اور وہ کھلائی جاتی ہے۔ اسی طرح جادو کی عملیات میں سے ایک عمل ہوتا ہے پتلے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کا جادو کرنا ہے اس کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ اب پتلا بھی مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے، کبھی یہی کپڑے وغیرہ سے، روئی وغیرہ کپڑوں سے، ان سے پتلا ایک بنایا جاتا ہے، جس طرح گڈی ہوتی ہے انسانی شکل کا ایک پتلا بنایا جاتا ہے، اور اس میں پھر سوئیاں چبوئی جاتی ہیں۔ جس عضو میں بیماری لگانی ہو یا کوئی تکلیف دینی ہو اس عضو میں سوئیاں چبائی جاتی ہیں۔ پھر اس میں سوئیوں میں بھی آگے مختلف اقسام ہوتی ہیں، 8 سوئیاں، 16 سوئیاں، 32 سوئیاں، تو یہ اس قسم کے عملیات ہوتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں کوئی خاص قسم کی چیزیں، اور وہ سوئیاں اس پتلے کی اس جگہ پر یہ نیت کر کے کہ اس آدمی کو یہ نقصان پہنچانا ہے، اور پھر اس پتلے کو کہیں پر قبرستان وغیرہ میں یا کسی جگہ پر دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس آدمی کو وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پتلے کے عملیات میں سے ایک عمل ہوتا ہے موم کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ موم بتی ہوتی ہے نا، تو یہ موم جو ہوتی ہے اس کا پتلا بنایا جاتا ہے، اور اس کو پھر ایک ہانڈی پر رکھ کر چولہے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہانڈی گرم ہوتی ہے موم پگھلتی رہتی ہے، اور اس طرح اس شخص کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک جادو کا طریقہ ہے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں ہانڈی کا عمل بڑا مشہور ہے۔ یہ جادو کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور جادو کے توڑ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے غیر شرعی اور ناجائز عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہانڈی کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بعض مختلف قسم کی جتنی اقسام ہیں دالوں کی وہ ساری تھوڑی دالیں منگواتے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، پتہ نہیں حرام چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اور ان کو ابالتے ہیں، اور ایک بہرحال جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ ہانڈی کا عمل کہلاتا ہے۔ ہانڈی کے اندر وہ کیا جاتا ہے، اس کو پھر ہانڈی کو یا کسی ندی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر بعض ہوتے ہیں اس ہانڈی کے اندر وہ سارا عمل کر کے جس آدمی پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے گھر کے سامنے یا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر وہ جادوگر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ ہانڈی جو ہے وہ پھر ایسے اڑ کے جاتی ہے۔ مطلب ظاہر ہے اس میں شیاطین اور جنات ملوث ہوتے ہیں، اور وہ جا کر اس کے گھر میں جا کر ڈرم سے جا کر گرتی ہے، اور اس طرح اس شخص پر وہ جادو ہوتا ہے اور اس کو سخت نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کے عملیات میں سے جو گوشت پر عمل کیے جاتے ہیں وہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بکری وغیرہ کی سیری کا ہوتا ہے کہ سیری منگوائی جاتی ہے بکری کی، بلکہ پہلے سیری منگوائی جاتی ہے، اب چونکہ وہ تھوڑے سمجھدار ہوں گے اب صرف سیری نہیں منگواتے بلکہ پورا بکرا ہی منگواتے ہیں، اور پھر بکرا جو ہے وہ باقی گوشت بیچ دیتے ہیں یا کھا دیتے ہیں۔
اور اس کی سری پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور سری کو کاٹ کر اس پر جو بھی ان کے جادو کے عملیات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس شخص کو دیتے ہیں کہ جا کر اس سری کو شخص کے جس پر جادو کرنا مطلوب ہوتا ہے اس کے گھر کے پاس پھینک دو، دہلیز پر پھینک دو، یا فلاں ویرانے میں جا کے پھینک دو، یا قبرستان میں جا کے دفنا دو، اور پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گوشت منگوایا جاتا ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، بعض کہتے ہیں ہم نے ویرانے میں پھینکنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ویرانے میں پھینکنا ہے، تو وہ عمل کر کے ویرانے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی جنات کو اصل میں دیا جاتا ہے، جنات کو رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ بہرحال بے شمار اس میں کہانیاں ہیں، تو یہ بھی ایک عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کے عملیات میں سے ایک عمل ہوتا ہے گدھے کی کھال پر عمل کیا جاتا ہے۔ گدھا جو ہوتا ہے نا اس کی کھال پر تعویذات کچھ لکھے جاتے ہیں، اور اس طرح کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جس مقصد کے لیے بھی وہ تعویذ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تعویذ جو کیے جاتے ہیں گدھے کی کھال پر کیا جاتا ہے، کاغذ پر کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح الو کی کھال پر بھی کیا جاتا ہے تعویذ کسی مقصد کے لیے، پھر الو کے خون سے بھی تعویذ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بدتر یہ کہ بعض اوقات تعویذ عورتوں کے ماہواری کا جو خون ہوتا ہے جسے مینسز حیض کہتے ہیں، اس کا جو خون ہوتا ہے وہ منگوایا جاتا ہے، اور اس سے وہ تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ تعویذات عام طور پر عورتوں ہی کو لکھے جاتے ہیں، یعنی کوئی عورت جاتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کو اپنے تابع کرنا ہے، میرا خاوند میری بات نہیں مانتا، میرے ساتھ لڑتا ہے، میرے ساتھ جھگڑتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک تعویذ دیں گے، آپ کا خاوند بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے جی، آپ اپنے مینسز کا خون ہمیں لا کے دیں، اس خون سے ہم نے تعویذ لکھنا ہے نعوذ باللہ، اور پھر اس خون سے وہ تعویذ لکھتے ہیں۔ اور جو شیطان ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ پھر اس سے نعوذ باللہ قرآنی آیات اور مقدس کلمات اور یہ چیزیں لکھتے ہیں، اور قرآن کی اور دین کی توہین کرتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتے ہیں، پھر ان کا مطالبہ پورا کر کے جس مقصد کے لیے وہ کیا جاتا ہے وہ شیطان جا کر وہ کام کرتے ہیں پھر، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اس سے بھی گندہ ترین عمل یہ کیا جاتا ہے، ایک عورت نے خود واقعہ سنایا کہ میں اسی سلسلے میں ایک عامل کے پاس گئی، میں نے کہا میرا خاوند جو ہے میرے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جو بھی ہے، میری بات نہیں مانتا، جیسا کہ عام طور پر ظاہر ہے ہر گھر میں تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں عامل کے پاس گئی تو اس عامل نے مجھے کہا کہ تم نے 1 مہینے تک ناخن نہیں کاٹنے۔ تو پھر 1 مہینے تک جب ناخن نہیں کاٹنے تو 1 مہینے میں ناخن جتنے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان ناخنوں کو کاٹ کر تم نے میرے پاس لانا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں نے 1 مہینے تک ناخن نہیں کاٹے، پھر اس کے بعد جب ناخن میرے بڑے ہو گئے تو میں ان کو کاٹ کر لے کر گئی اس کے پاس، تو اس نے میرے سامنے ان ناخنوں کو ایک برتن میں ڈالا، اس برتن کو چولہے پہ رکھا، اور ناخن ظاہر ہے جب چولہا وہ برتن گرم ہوا تو ناخن پگھل گئے، پگھل کر وہ ایک پانی کی طرح بن گئے۔ پھر اس نے وہ اس کو سب کو جو ہے نا مجھے ایک چیز کے اندر ڈال کے دیا، اور کہا کہ ان پگھلے ہوئے ناخنوں کو تم نے اپنے خاوند کو کھلانا ہے کسی طریقے سے۔ تو میں نے لا کر وہ اپنے خاوند کو کھلا دیا۔ تو جب میں نے اپنے خاوند کو کھلا دیا تو اس کے بعد سے میرا خاوند جو ہے نا وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا، اس کے ساتھ جنات اور اس قسم کی شیاطین چیزیں لگ گئی، اب وہ پریشان حال پھرتی ہے کہ اب اس کا کیا کرے۔ تو اس سلسلے میں وہ علاج کے لیے آئی تھی۔ تو یعنی اس قسم کے عملیات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ان کے جتنے جادوگر اور جتنے عامل ہیں اتنے ہی ان کے طریقے ہیں۔ بعض جادو کرنے کے لیے اور بعض جادو کے توڑ کے لیے یہ سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ جوڑیں، صبح شام کے مسنون اعمال جو ہیں ان کو کیا کریں، تاکہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔